अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज आई विद मेहर अब्बासी। पाकिस्तान में इस पॉइंट पे सख्त कंफ्यूजन भी है और साथ साथ ये भी कहना गलत ना होगा कि एक किस्म की क्लैरिटी भी है। तालिबान से मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ बहुत तेज हो रही है। दोनों जानिब से हुकूमत ने भी कमेटी का ऐलान कर दिया और एक सालिसी कमेटी का तालिबान ने भी ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सी तशवीश भी पाई गई कि इसका किरदार क्या होगा, इसका मैंडेट क्या होगा। मुल्क में सियासी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज के हेड्स को, उनके पॉलिटिकल वर्कर्स को नॉमिनेट करके क्या पैगाम तालिबान की जानिब से दिया जा रहा है। और पिछले चंद घंटों में ही तालिबान की जानिब से 22 शराइत की एक फहरिस्त भी तैयार की गई है। इसकी क्या हैसियत है, इसकी इंप्लीमेंटेशन किस तरह असरअंदाज होगी इस डायलॉग प्रोसेस पे, इसी पे आज गौर फिक्र करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद है जमात इस्लामी के अमीर मुनव्वर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर हसन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपकी नजर में तालिबान ने सियासी शख्सियात का चुनाव क्यों किया अपनी नुमाइंदगी करने के लिए? देखिए, मुतय्यन तौर पर तो तालिबान ही इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सब इसी माशरे में रहते हैं और हर रोज आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उसके नतीजे में मैं तो यही बात कह सकता हूं कि क्योंकि सियासी सूझबूझ के बगैर और सियासी वजन को किसी एक पलड़े में डाले बगैर इश्यूज को रिजॉल्व करना तो दूर की बात है, इश्यूज को अंडरस्टैंड करना, समझना भी मुश्किल है। मेरा ख्याल है उन्होंने इस हिकमत अमली के तहत लोगों के नाम दिए हैं, लेकिन बहैसियत मजमूई तो इसमें वही लोग ज्यादा हैं कि जो दीनी हवाले से अपना कोई बैकग्राउंड रखते हैं, जैसे मौलाना समीउल हक साहब वगैरह या और जो दूसरे नाम हैं। तो बुनियादी तौर पर उनके पेश नज़र प्रेशर भी बिल्डअप करना होगा कि सोसाइटी के अंदर उनके हक में एक आवाज़ बुलंद हो सके, और साथ ही साथ ये भी है कि कोई माकूलियत और इस्तदलाल से उनके इशूज के हवाले से बात कर सके, ये भी पेश नज़र रहा होगा। मगर मुनव्वर हसन साहब, ताज्जुब की बात यह है कि इन 5 लोगों में से 4 तो ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जरा अजीब लगता है कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग अब नुमाइंदगी करेंगे एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन की जिसने हजारों लाखों लोगों को कत्ल किया है? देखिए, वो तो फिर बात वहां से शुरू करें कि हुकूमत ने 4 रुकनी कमेटी क्यों मुकर्रर की उनसे मुज़ाकरात के लिए, जिन्होंने बकौल आपके लाखों लोगों को कत्ल किया है और जो बकौल आपके जो अफरा तफरी का उन्वान और बाइस बने हैं। तो इसलिए वो तो बात वहां से शुरू करें कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने नहीं चाहिए, और उससे पहले जो 16 पार्टियों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर विद कंसेंसस ये बात तय की थी कि मुज़ाकरात की मेद बिछनी चाहिए। एतराज वहां से शुरू कीजिए ना, और बल्कि उससे भी पहले इतराज करें कि इस मौजू को मौजूद बहस बनाने के लिए वज़ीर आज़म ने जो एजेंडा जारी किया और APC बुलाई, उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर ये बात इतराज है तो यहाँ आज से तो इतराज नहीं होगा, बहुत पीछे जाना पड़ेगा हमको इतराज को यकीनी बनाने के लिए और उसके हवाले से तमाम चीजों को मुस्तरद करने के लिए। नहीं तो एक तरीके से आपको नहीं लगता कि इन 5 लोगों के नाम देके, जिनमें से कुछ साबिक और कुछ हाजिर पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, इन अ वे तालिबान ने इस सिस्टम को, जमहूरियत को, हमारे आइन को और पार्लियामेंट को कबूल किया है या इसको रिकग्नाइज किया है? मेरा ख्याल है यही अप्रोच ज्यादा पॉजिटिव है और तामीरी है। मैं तो बहुत पहले से ये बात कहता रहा हूं कि तालिबान के जो असातिज़ा हैं, जिनका उनकी निगाह में बड़ा एहतराम है, और वो सारे उलमाए दीन हैं, विफाकुल मदारिस से बुनियादी तौर पर ताल्लुक रखते हैं, उनको इसमें इन्वॉल्व सरकार की तरफ से होना चाहिए, ताकि अगर वो आइन के बारे में बात करें, शरीयत के बारे में बात करें, इंतखाब और जमहूरियत के बारे में बात करें या और इस तरह के इशूज पर बात करें, तो उन्हीं के असातिज़ा हैं जिन्होंने 73 का दस्तूर मंजूर किया था। मौलाना शाह अहमद नूरानी है, मुफ्ती महमूद हैं, प्रोफेसर गफूर अहमद हैं। इन्हीं लोगों ने खत्म नबूवत के मसले को आखिरी मराहिल तक पहुंचाया था। तो मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि इफ़हाम व तफ़हीम के लिए उन्हीं का असातिज़ा को ज्यादा आगे लाना चाहिए, लेकिन बहरहाल हुकूमत की अपनी मसलियातें और हिकमतें होंगी जिसके तहत ये नहीं हुआ है। लेकिन मैं जुज़वी तौर पर जी मुनव्वर हसन साहब, बिकॉज हमें एक अगर पहचाना जाए, आप कह रहे हैं इस पॉजिटिव लाइट में ही देखा जाए, तो एक फिर ये स्टेप फॉरवर्ड और शिफ्ट हुआ ना, या शरीयत या शहादत के उस मोटो से जो तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से लेके अलकायदा के टॉप डॉक्टर एमन अल ज़वाहिरी से लेके खालिद खुरसानी और फिर मुल्ला फजलुल्लाह, किस ने बार बार इस मोटो को दोहराया है, और अब आके इसी निजाम के उन्हीं टॉप लीडर्स को जो पार्लियामेंट का हिस्सा है कबूल करना एक शिफ्ट ऑफ मोटो, शिफ्ट ऑफ पॉलिसी दिखाई दे रहा है, या फिर सर आपने थोड़ी देर पहले कहा मे बी इज जस्ट अ प्रेशर टैक्टिक? असल में
اگر لوگ فتح اور شکست کے عنوانات سے ہی مذاکرات کا آغاز کریں گے تو یہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی بات ہوگی، چاہے وہ میڈیا کے پرسنز ہوں یا پولیٹیکل ورکرز ہوں۔ اگر وہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہی سب سے آسان ہے کہ دیکھیے شفٹ ہو گیا ہے، دیکھا ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ مانیں گے، بالآخر اتر کر آ گئے، اوپر کی سیڑھیوں سے نیچے کی طرف آئے۔ اگر کسی کی نگاہ میں یہ شفٹ بھی ہے تو اسے اس کو ویلکم کرنا چاہیے، اس کو مثبت پیرائی کے اندر بیان کرنا چاہیے، اسے کسی کی شکست اور فتح کی طرف دھکیلنا نہیں چاہیے۔ تو میرے نزدیک تو میں تو اس میں محتاط ہونے کی کوشش کروں گا، آپ جو بھی سوال کریں گی میں انشاءاللہ اس کو فیس کروں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کا مجموعی جو سیاسی منظرنامہ ہے اس کو ہم مزید افراتفری اور مزید انتشار اور انارکی کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس انڈسپلن کو، ڈس آرگنائزیشن کو علاج کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ معاملات کے اندر دور بینی اور دور اندیشی کو پیش نظر رکھیں اور الفاظ کے استعمال میں بھی اور فتح اور شکست کے عنوانات سجانے سے بھی گریز کریں۔ تو سر پھر کیا بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے جو ان شخصیات کا چناؤ کیا ہے، باہر سے اپنی آرگنائزیشن کے باہر سے لوگوں کو منتخب کیا ہے، اس کو ذرا غور و فکر کرنی چاہیے اس بات پہ، اور کنسیڈریشن کوٹ ان کوٹ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ۔ ان میں تمام ان جماعتوں کو جن کے لوگوں کو نامزد کیا ہے طالبان نے، اور ابھی تک ان جماعتوں نے اس کی منظوری نہیں دی ہے، بالآخر منظوری دیں گے یا نہیں دیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا، تو ان تمام لوگوں کو اس معاملے میں احتیاط سے کام بھی لینا چاہیے، ذمہ داری کا ثبوت بھی دینا چاہیے۔ اور نہیں سر، میں منور حسن صاحب قطع کلامی معاف، میں تو یہ کہہ رہی ہوں جب میں یہ سوال کرتی ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ میڈیا کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، مگر اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اسی تشویش کا اظہار کریں کہ آخرکار کیوں طالبان نے یہ ان شخصیات کا نام دیا ہے جو اپنی آرگنائزیشن سے ہٹ کے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندگان ہیں، اس پہ غور و فکر کیا جائے، مائٹ بی سم تھنگ، تو وہ صحیح کیا ہے۔ مطلب ہے کہ آپ کی اور مولانا کی بات ایک نہیں ہے، آپ بظاہر چاہے کہیں لیکن آپ کا منشا دیکھیے سیڑھیوں سے نیچے اتر آئے ہیں، آسمان سے زمین پر اتر آئے ہیں اور اب جمہوریت کو تسلیم کرنے لگے۔ یہ جو رویہ ہے اور اپروچ ہے یہ تو میرے نزدیک نیگیٹو ہے، چاہے آپ کی طرف سے ہو یا میری طرف سے ہو، لیکن مولانا فضل الرحمان اگر یہ بات کہتے ہیں کہ ہمیں معاملات کو کنسیڈر کرنا چاہیے بقول آپ کے، اور وہ اگر یہ کہتے ہیں کہ تمام معاملات کو نہیں، طالبان کے اس اقدام کے اوپر ذرا غور و فکر کرنی چاہیے کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا ہے۔ جی ہاں، لفظوں کے چناؤ میں کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، لیکن مفہوم میں جو ادا کر رہا ہوں وہی ہے جو آپ بیان فرما رہی ہیں، تو میرے نزدیک تو اس میں اس کی اہمیت ہے کہ اس پر غور ضرور کیا جائے، اور تمام پارٹیاں اپنے اپنے دائروں میں اپنی مشاورت کر رہی ہیں، ہم بھی اس کے لیے تیار ہیں کہ مشاورت کے بعد کوئی کسی فیصلے تک پہنچیں تو نتیجے سے لوگوں کو آگاہ کرے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اہم کو اہم سمجھنا چاہیے، غیر اہم کو اہم نہیں بنانا چاہیے۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے پروفیسر ابراہیم صاحب اس ثالثی کمیٹی میں کردار ادا کریں گے؟ نہیں، ابھی نہیں فیصلہ کیا، ابھی ہم مشاورت کر رہے ہیں، مشاورت کے عمل سے گزرنے کے بعد کوئی آخری اور حتمی بات لوگوں تک پہنچا سکیں گے۔ فیصلہ کس چیز پہ بیسڈ ہوگا؟ کون سی چیزیں آپ کنسیڈر کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں تو وہ ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ بتائی جائیں آپ کو، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو آپ کو بھی معلوم ہے، اندازہ ہے کہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں۔ جو ابھی تک ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پیش نظر یہ بات سب سے اہم ہے کہ ہمیں ایجنڈا پوری طریقے سے معلوم ہو، اس کی ترجیحات کا پوری طریقے سے علم ہو، جو اختیارات ہوں گے کمیٹی کو وہ اس کا پوری طریقے سے اندازہ ہو، اور طالبان اگر اس کو نامینیٹ کرتے ہیں تو ان کے جو اندیہ ان کا ہے اس میں کلیئرٹی ہو، یہ تمام چیزیں ہم تک پہنچ سکیں، اور پھر ہم چاہیں گے کہ جن لوگوں کے نام دیے گئے ہیں وہ بھی آپس میں بھی ایک دوسرے سے گفتگو کریں۔ ممکن ہے کہ آج میں کسی موقع پر وقت نکال کر عمران خان سے بھی بات کروں اور ایک دوسرے کے ویوز کو شیئر کریں اور مل جل کر کوئی ایک ہی موقف اختیار کریں، لیکن ظاہر ہے کہ منور حسن صاحب اس کلیئرٹی کے لیے کیا آپ تحریک طالبان پاکستان سے ابھی ایز وی سپیک رابطے میں ہیں؟ نہیں، میرا تو کبھی رابطہ نہیں رہا، نہ اب اس وقت رابطہ ہے، اور جنہوں نے ٹیلی فون کیا تھا پروفیسر ابراہیم صاحب کو وہی ایک رابطہ کہا جا سکتا ہے، اگر مجھ سے رابطے کو آپ کوئی بات جاننا چاہیں تو۔ اوکے، سو پروفیسر ابراہیم صاحب ان سے رابطہ کر کے مینڈیٹ پوچھیں گے، اتھارٹی پوچھیں گے، کتنا وزن ہوگا کمیٹی میں، یہ ڈیٹیلز پوچھیں گے اور پھر آپ سے رابطہ کریں گے اور ڈسکس کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ سمیع الحق صاحب نے مشورہ دیا عمران خان صاحب کو کہ یہ موقع نہ گوائیں، قبول کریں اس ذمہ داری کو اور آگے بڑھیں، امن کے پروسیس میں اپنا کردار ادا کریں۔ آپ کا مشورہ کیا ہوگا؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ تمام جتنی بھی ایکسٹریم اوپینینز بھی ہیں ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی سبسٹنس ہے، ایک مفہوم ان کے اندر پنہا ہے،
ان سب کو سنتھسائز کرنے کی ضرورت ہے، ایملگمیٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جو خطرات اور خدشات ہو سکتے ہیں اور کلیئرٹی نہ ہونے کی وجہ سے جو بند گلی کے اندر لوگ جا سکتے ہیں، اس سے بچنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ بہت بڑا اوکیزن ہے، پورا ملک انارکی کی نظر ہو گیا ہے، دہشت گردی کا راج ہے چاروں طرف. ان اندھیروں سے نجات دلانے کے لیے اگر کوئی ٹنل کے اس طرف روشنی کی کرن موجود ہے تو اس کو اویل کرنا چاہیے، کیپٹلائز کرنا چاہیے. تو یہ دونوں اوپینینز موجود ہیں، ان دونوں اوپینینز کو ایک ساتھ لے کر چلنے کے نتیجے میں ہی کوئی ایک رائے بن سکے گی. اچھا منور حسن صاحب، یہ بتائیے گا کہ طالبان نے ایک گارنٹی دی ان چاروں شخصیات کو کہ وہ علاقے جہاں ان کا کنٹرول ہے وہاں مکمل طور پہ بلینکٹ سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے گی ان پانچوں شخصیات کو. کیا آپ کو لگتا ہے حکومت وقت کو بھی کچھ اس طرح کی آفر یا ایک گارنٹی دینی چاہیے طالبان کو کہ اگر سیٹلڈ ایریاز میں بھی مذاکرات ہوں یا بات چیت ہوں تو ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا یا ان کی جان کو، زندگی کو خطرات نہیں لاحق ہوں گے؟ میرا خیال ہے یہ تو بالکل فطری ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ آپ فرما رہی ہیں. لیکن اصل میں مقطع میں جو سخن گسترانہ بات آتی ہے وہ تو امریکہ کی طرف سے آتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ حکومت پاکستان کوئی ایسی ایشورنس امریکنز کی طرف سے لے سکتی ہے کہ وہ کوئی حملہ نہیں کریں گے اور وہ یہ کہہ کر فارغ نہیں ہو جائیں گے کہ ہمیں بہت عرصے سے مطلوب تھا اور ہم اس کے تلاش میں تھے، ہمیں ٹارگٹ مل گیا تو ہم نے ٹارگٹ کلنگ کر دی ہے. تو حکومت پاکستان یہ ضمانت تو شاید خواہی نہ خواہش کے باوجود نہیں دے سکے گی، لیکن انہیں کرنا ضرور چاہیے ایک گڈ ول ایٹماسفیئر کریٹ کرنے کے لیے اور اپنی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے. سر، آج وزیر اعظم کا بھی بیان آیا کہ حکومت تو سنجیدہ ہے ان مذاکرات کے لیے، طالبان بھی اپنی سنجیدگی ظاہر کریں. کس طرح ظاہر کریں طالبان اپنی سنجیدگی؟ ویسے بہتر تو حکومت والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک اس طرح کے بیانات بھی پازیٹیو سمجھے جاتے ہیں اور ایک چیز کو بار بار بیان کرنے کے نتیجے میں اس کو یقینی بنایا جاتا ہے اور پبلک پرسپشن کو بہتر بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تو سنجیدہ ہوں، آپ بھی سنجیدہ ہو جائیں، میں تو اخلاص سے کام کر رہا ہوں، آپ بھی اخلاص سے. تو میرے نزدیک اس پہ تشویش کی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ویلکم کرنا چاہیے. سر، چند دن پہلے میں نے آپ کو انٹرویو کیا منور حسن صاحب، اور حکومت کی سنجیدگی اور نیت کے حوالے سے آپ کو بہت شک تھا، آپ نے تشویش کا اظہار بھی کیا. آج کیا بدلا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے، اور اگر ہے تو نہیں ہے تو یہ بھی بتائیے. دیکھیے، میرے نزدیک تو پارلیمنٹ میں وزیر اعظم صاحب کی تقریر نے ماحول کو تبدیل کیا ہے. حالانکہ سننے والوں نے، میں نے تو نہیں سنی براہ راست ان کی تقریر، سننے والوں نے تو یہ بات بھی کہی ہے کہ تقریر کے آخری جملے تک بھی لوگوں کو یہی خیال تھا کہ شاید وہ اختتام اب اس پر کرنے جا رہے ہیں کہ ہم طاقت اور قوت کے استعمال سے معاملے کو حل کریں گے. لیکن اچانک ان کی تقریر نے یو ٹرن لے کر یہ اعلان کیا کہ ہم مذاکرات کی میز بچھائیں گے. پھر انہوں نے 5 رکنی یا 4 رکنی کمیٹی کا اعلان بھی کر دیا. تو یہ ان کے پچھلے 5-6 مہینے کے رویوں کے مقابلے میں ایک بالکل مختلف صورتحال تھی جو رونما ہوئی، پیدا ہوئی، نظر آئی، دکھائی دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کو میں سنجیدگی سے تعبیر کرتا ہوں. لیکن میں ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ میں اس موقع پر نسبتاً زیادہ محتاط رہنے کی اور پوری ذمہ داری کو برتنے کی کوشش کر رہا ہوں، ورنہ نیگیٹو پوائنٹس اگر ٹیکسٹ میں نہ بھی ہوں تو فٹ نوٹس میں تو موجود ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے، لیکن اس سے فضا کو خراب کرنے کے علاوہ کوئی اور نتیجہ نہیں نکلے گا اور حالات اس کے نتیجے میں بہتر ہونے کے بجائے بدتر ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بالکل، مگر منور حسن صاحب بہت بہتر سر، مگر ابھی بھی فضا تو بد اعتمادی کی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ شاید فوج اور ایجنسیاں آن بورڈ نہیں ہیں، اس حوالے سے خوش نہیں ہیں اس فیصلے سے. اور پھر کچھ ایسی ریکمنڈیشنز بھی سامنے آئیں کہ اس کمیٹی میں کوئی ایسے پرسنل بھی ہونے چاہیے تھے جن کا تعلق ہماری ایجنسیوں سے ہے، فوج سے ہے. آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن جو بات آتی رہی ہے اس میں تو یہ بات ہے کہ سرکاری کمیٹی میں میجر عامر صاحب کا جو نام ہے، انہیں اس بات کا تجربہ ہے. وہ ایک ایجنسی کے ساتھ ISI کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، ایک عمر گزاری ہے اس دشت کی سیاحی میں، انہوں نے تجربہ کار آدمی ہیں، مانے اور سافٹ سپوکن آدمی ہیں جہاں تک میں جانتا ہوں انہیں. تو اس اعتبار سے یہ کوئی شرط تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اگر کسی کے خیال میں یہ کوئی شرط تھی تو اس شرط کو پورا تو کیا گیا ہے جزوی طور پر. مزید اور ضرورت نہیں ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد یہ انٹرویو کنٹینیو رکھیں گے. امیر جماعت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہے. تحریک طالبان کی جانب سے ایک لمبی فہرست شرائط کی بھی سامنے آئی ہے، اس پہ بھی غور کریں گے. اسٹے ود اس آن نیوز آئے.
واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو منور حسن صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھی کہ آپ کے نزدیک فوج مکمل طور پہ آن بورڈ ہے اور اس حوالے سے کوئی تشویش یا اپریہنشنز یا ڈسکنیکٹ نہیں فیل ہو رہا. میرا خیال ہے کہ یہی تاثر اور تصور درست ہے. ویسے بھی فوج تو حکومت کے ماتحت ہے, اور کیونکہ اس زمانے میں سب نے ہی اس بات پر بار بار لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ دونوں ایک پیج پر ہیں جیسا کہ ہونا چاہیے, تو میرے نزدیک یہ خوش آئند بات ہے, اس کو ویلکم کرنا چاہیے. البتہ سب کے ساتھ تمام معاملات کو شیئر کرنا بھی ضروری ہے تاکہ کوئی احساس محرومی یا کوئی قطع تعلق والی کیفیت نہ پیدا ہو. اگر یہ دونوں ایک پیج پر ہیں اور جیسا کہ ہونا چاہیے اسی طریقے سے ہیں تو ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں. منور حسن صاحب, آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کمیٹی کا حصہ حمزہ شہباز کو ہونا چاہیے تھا, پھر دیگر ایسے ماہر اس ٹاپک کے ماہرین نے یہ بھی کہا کہ بیکاز آف کنٹرول ایشوز, پاور ایشوز, شہباز شریف یا چودھری نثار کو ادھر حصہ ہونا چاہیے تھا, ایک اونرشپ لینی چاہیے تھی کہ نیگوشیشنز میں ڈائریکٹلی اور فاسٹ جو ہے ایک فیصلے کیے جا سکیں. یہ آپ نے حمزہ شہباز کا نام جگت میں دیا تھا یا واقعی آپ سنجیدہ تھے؟ دیکھیے, جس وقت تمام معاملات غیر سنجیدگی کی نظر تھے اور وزیر اعظم صاحب نے ایک پرائیویٹ چینل کو انٹرویو کے دوران 4 آدمیوں کا نام لے دیے تھے, جس میں میرا نام بھی لے دیا تھا کہ آپ کو بھی کوئی رول ادا کرنا چاہیے, جس سے ان کی عدم دلچسپی کا, غیر سنجیدگی کا اور کم و بیش غیر ذمہ داری کا اظہار ہو رہا تھا. تو ظاہر ہے کہ اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ اس سے بہتر ہے کہ حمزہ شہباز کو مقرر کر دیں, وہ ان کے کانفیڈنٹ بھی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام معاملات سے واقف بھی ہیں. لیکن ظاہر ہے وہ وقت گزر گیا ہے. وزیر اعظم کی پارلیمنٹ کی تقریر کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا ہے اور رائٹلی اور رانگلی لوگوں نے اس سے توقعات بھی باندھی ہیں. اچھا سر, چلیے آپ چھیڑ رہے تھے, پھر ماحول کچھ ایسا تھا. یہ منور حسن صاحب, 2004 سے لے کے اب تک کوئی بھی امن معاہدہ جو ہے وہ بدقسمتی سے کامیاب نہیں ہو سکا. آپ نے دیکھا کہ بار بار نتیجہ ہمیشہ آپریشن کی صورت میں نکلا اور معاہدے ٹوٹے. اب کیا فرق ہے؟ میرا خیال ہے دس از پارٹ آف دی گیم, اور بھارت سے روز معاہدے ہوتے ہیں سیز فائر کے حوالے سے کہ لائن آف کنٹرول کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا, لیکن جس دن معاہدہ ہوتا ہے اگلے دن اس کی خلاف ورزی بھی ہوتی ہے. تو ملکوں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے, قوموں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے, فوجوں کے درمیان بھی یہ ہوتا ہے, لیکن یہی راستہ ہے معاہدے کو انٹیکٹ رکھنے کا اور وہ نتائج سمیٹنے کا کہ جس کے لیے معاہدے کیے جاتے ہیں. I need to understand sir کہ کیا اگر خاک میں بدہن یہ ڈائیلاگ پروسیس, یہ پوری کاوش جو ہے اگر کامیاب نہ ہوئی تو آپ سپورٹ کریں گے ملٹری آپریشن کو, یا پھر ایک دفعہ پھر اسر نو اپنی جستجو قائم رکھیں گے کہ معاملات کو پھر سٹارٹ کیا جائے, کہیں اور سے کہیں دوری پکڑی جائے؟ دیکھیے, ملٹری آپریشن نے تو ہمارے ملک کے اندر کتنے مسئلے حل کیے ہیں اور کتنے مسئلے جو ہیں ان کو الجھایا ہے, یہ کسی سے مخفی نہیں ہے. اور ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں, پوری دنیا کے اندر بھی ملٹری آپریشن کہاں کہاں کارگر ہوا ہے. آپ بھی تاریخ کے طالب علم ضرور رہی ہوں گی, کچھ نہ کچھ آدمی ہر ایک واقف ہوتا ہے. تو میرے نزدیک تو اپنے ہی ملک کے معاملات کو اپنے ہی شہریوں کے ساتھ بندوق کی نالی سے معاملات طے کرنے سے نہ امن قائم ہوتا ہے, نہ حالات بہتر ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ اسی کے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اپنے مطالبات لے کر میدان عمل کے اندر آتے ہیں, ان کے مطالبات کی منظوری کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ تشدد سے اور وائلنس سے گریز کریں, اس لیے کہ وائلنس ایشوز کو ریزالو نہیں کرتی بلکہ کنفیوز کرتی ہے, ڈیفیوز نہیں کرتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ جتنی جلدی اپنے حتمی نتیجے کو پہنچ سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن ہمیشہ تیار رہنا چاہیے, یعنی ورسٹ کے لیے تیار رہنا چاہیے اور بیسٹ کی کوشش کرنی چاہیے. نہیں مگر سر تعجب کی بات ہے, برا نہ منائیے گا کہ جب آپ اور دیگر ایسے اور لوگ بھی اتنی تنقید کا نشانہ بناتے ہیں فوج کو, آپریشنز کو, ماضی کا احوال دیکھ کے, اور شاید بیشتر ایسے کیسز بھی ہوں گے جدھر ہم نے دیکھا کہ آپریشنز were not sustainable over a longer period of time, but that too because of the absence of civil administration, local government کا absence. مگر سر اتنی تنقید کے بعد اور یہ کہنا فوج کو کہ بزور بازو اور طاقت کچھ اچیو نہیں ہوتا, اتنی تنقید آپ طالبان پہ برساتے کیوں نہیں نظر آتے کہ آپ شریعت کا نفاذ بھی بندوق کی زور پہ نہیں کر سکتے؟ بس یہ کہنا نہیں بٹ بار بار تنقید کرنا, نہ کہ وہ آپ کو پھر گھوم کے آپ ہی کو چنتے ہیں کہ ہماری نمائندگی کرے. آپ انہی کے لیڈران, انہی کے لوگ, جب لاکھوں مسلمانوں کا جن کا خون ان کے ہاتھوں پہ, آپ ان کو شہید کہتے ہیں, اسامہ بن لادن کو آپ ہیرو کہتے ہیں. نہیں, مجھے آپ کے رائے سے
سوال ہے، رائے نہیں ہے. میں پوچھ رہی ہوں ایک تنقید اتنی زیادہ ایک جگہ اور دوسری جگہ ہلکی پھلکی تنقید محسوس ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ کسی نے یہ بات نہیں کہی ہے کہ بندوق کے ذریعے نہ امن قائم ہو سکتا ہے نہ شریعت قائم ہو سکتی. کسی اور نے کہی ہو تو مجھے بتائیے اس کا نام. لوگوں نے دوسری بات، میں نے تو لیٹسٹ بھی یہی بات کہی تھی کہ خودکش حملوں کے ذریعے شریعت کا انعقاد ممکن نہیں ہے اور جیٹ طیاروں کے ذریعے بمباری کر کے امن کا قیام ممکن نہیں ہے. اور دیکھ لیا ہم نے، جیٹ طیاروں نے بمباری کی ہے لیکن امن نہیں قائم ہوا اور خودکش حملے بڑھتے چلے گئے لیکن شریعت قائم نہیں ہوئی. تو مجھ سے زیادہ تو اس معاملے میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور نقطہ نظر میں تبدیلی لانے کے لیے مجھ سے زیادہ تو دلائل کسی نے نہیں دیے ہیں. لیکن مجھے خوشی ہے کہ اس کے باوجود آپ مجھے سے سوال کر رہی ہیں اور میں اس کو پھر دہرانا چاہتا ہوں. میرے نزدیک ان علماء کو میدان عمل میں آنا چاہیے کہ جو ان طالبان کے اساتذہ ہیں اور بڑے اکرام کے اور احترام کے مستحق ہیں اور دانون تلمذ یہ طالبان ان کے سامنے طے کر چکے ہیں. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر میدان عمل میں ہوں گے تو بہت سے سوالوں کا جواب طالبان کے بجائے یہ علماء دیں گے اور طالبان ان کے جوابات کو تسلیم کریں گے. اگر اس فنامنا کو سرکار کی طرف سے انوالو کر دیا جائے اور اس فنامنا کو ان کی طرف سے شروع کر دیا جائے تو میرا اب بھی خیال یہ ہے کہ حالات کو جتنے بھی خراب ہو چلے ہیں ان کو بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے. منور حسن صاحب، آپ نے کہا کہ حکیم اللہ جب کنٹروورسی پوری سٹارٹ ہوئی آپ کا یہ آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ آئی کہ حکیم اللہ نے جہاد کیا اور افغانستان میں اسلام دشمنوں کے خلاف لڑتا رہا. تو گویا سر یہ سمجھا جائے کہ وہ ہزاروں مسلمانوں جن کا خون ہوا ان کا خون اتنا سستا اور حقیر تھا کہ چند امریکنوں کو مار کے وہ اس کا سودا ہو جاتا ہے یا وہ کمپنسیٹ ہو جاتا ہے. بھجی امریکیوں کا آپ بہت سستا چھوڑ رہی ہیں. 12 سال سے لڑ رہے ہیں وہ اور 2,500-3 ہزار امریکی وہاں پر قتل ہو چکے ہیں. برطانوی فوج کے لوگ اس کے علاوہ ہیں. نفسیاتی مریض بننے والوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے، زخمی اس سے بھی زیادہ ہے اور مختلف حوالوں سے 12 سال بعد وہ شکست اور شکست خوردگی دونوں کے ساتھ افغانستان سے رخصت ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے. تو اس کو تو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. آپ تو آدھے جملے کے اندر اس کو سمیٹ دیتی ہیں اور بات کسی اور طرف پھیلا دیتی ہیں. جتنے مسلمانوں کا قتل عام عراق میں ہوا ہے وہ امریکیوں نے کیا ہے. جتنے فلسطین کے اندر مسلمان قتل عام کا شکار ہوتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں وہ اسرائیل کے ذریعے سے امریکہ ہی کرتا ہے. اور جتنے کشمیری جام شہادت نوش کرتے ہیں وہ بھارت کی فوج کے ذریعے جس کو سرپرستی امریکیوں کی حاصل ہے اس کے ذریعے سے ہوتے ہیں. اس لیے پورا منظرنامہ بیان کیا جائے کہ دہشت گردی کے نام پر یا وار آن ٹیرر کے حوالے سے مسلمانوں کے علاوہ کس کو قتل، یہ ٹھیک ہے. مجھے اس سے اتفاق ہے کہ اگر ہماری رینک اینڈ فائل سے بھی مسلمانوں ہی کو قتل کیا جائے تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے اور اس حوالے سے اس کی مذمت ہی کی جانی چاہیے اور مذمت ہی ہم کرتے بھی رہے ہیں اور مذمت کے اندر وعد اور تلقین اور نصیحت بھی کرتے رہے ہیں کہ غیروں کے ہاتھوں تو ہم لوگ مر ہی رہے ہیں، اپنے لوگوں کے ہاتھوں تو ہم کو نہیں بڑھنا چاہیے. لیکن یہ بات بھی ضرور ہے کہ میرے نزدیک ان مذاکرات کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے کہ وار آن ٹیرر کو اگر ہم اپنی جنگ کے طور پر اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے تو بہت اچھا سلوشن تلاش کرنا اور بہت اچھی میز کے اوپر بیٹھ کر بہت اچھے مذاکرات سے لوگوں کو خوشخبریاں سنانے کی کوشش کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جائے گا. اس لیے سرکار کو وار آن ٹیرر کے بارے میں اثر ریویو کرنا چاہیے. پوری پالیسی کو جو سینٹ بار بار کہہ چکی ہے، پارلیمنٹ کے اجلاس کی متفقہ قراردادیں ہیں کہ ہمیں پوری فارن پالیسی کو ریوزٹ کرنا چاہیے اور ایک آزاد خارجہ پالیسی اس خطے میں جو پرو پاکستان اس کو بدا کرنا چاہیے. سر میں نے جی بالکل میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے پوچھا کیونکہ آج بھی اتنی دیر بعد بھی جب ہم اس دہانے پہ کھڑے ہیں، جب مذاکرات اور ریکنسیلیشن کی طرف جا رہے ہیں، آج بھی آپ کا موقف کلیئر نہیں ہے کہ فوج کی طالبان کے خلاف کارروائیوں کو کیا لیبل، کیا حیثیت دی جائے. وہ شہید تھے، وہ غازی ہیں، کیا کہا جائے اس کو سر؟ بیکاز میں نے آپ کے اس بیان کے بعد بہت سے لواحقین سے بات کی، جا کے میں ذاتی طور پہ ان سے ملی جن کے جوان بیٹے شہید ہوئے ہیں فرنٹ لائنز پہ سر، and they just didn't understand what you meant اور وہ آپ نے نہ سٹیٹمنٹ واپس لی نہ وضاحت کی اس پہ. آج کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ نہیں ہو سکتا ہے میری بات آپ کو سمجھ میں نہ آ رہی ہے، مجھے تو آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ کس طرح مجھے لے جانا چاہتی ہیں اور کس طرح مذاکرات. آنیسٹلی کہیں نہیں لے کے جا رہی، میری بات سنیں، بس وضاحت چاہ رہی ہیں. نہیں امپلائی تو آپ کر رہی ہیں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کس طرح مجھے لے جانا چاہتی ہیں. مجھے اندازہ ہے کہ آپ کو مذاکرات پر کتنی خوشی یا کتنا غم ہو چکا ہے اور آپ ملٹری آپریشن کے کتنے شدت کے ساتھ انتظار کر رہی ہیں. مجھے اس کا اندازہ ہے لیکن میں جواب دیکھیے آپ بات نہ کاٹیں،
آپ بات نہ کاٹیں میری. سر آپ فیصلوں پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں, کبھی میڈیا کے کردار پہ, کبھی میری کتنی خوشی ہے غم میں اندر ملٹری آپریشن پہ. دیٹس ناٹ دا ایشو سر. میرا کام آپ سے سوال کرنا ہے, آپ مجھ پہ نہ کوئی فتویٰ دیں یا کوئی فیصلہ دیں. یہ آپ کا رویہ ہے, طور طریقہ ہے, اور آپ کو جس طرف آپ انگلی پکڑ کر لے جانا چاہتی ہیں میں اس طرف نہیں جاؤں گا. میں بھی ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, اس لیے مجھے بہت سارے ٹاک شوز کے حوالے سے اس کا تجربہ ہے کہ آپ لوگ کیا بات کرنا چاہتی ہیں. لہذا میں بات شروع کرتا ہوں, آپ فوراً کاٹ دیتی ہیں, بات ختم ہو جاتی ہے. سر بات کیجئے, میں خاموش ہوں. آپ سوال کیجئے. سوال تو آپ سے کیا تھا سر. آپ کہتے ہیں کہ چلے ایک اور سوال کر لیتی ہوں. سوال آپ سے یہ تھا سر کہ اگر جماعت اسلامی جو کہتی ہے کہ ہم آئینی حدود کو پہچانتے ہیں, اس کے قائل ہیں, تو پھر اسامہ بن لادن کا دفاع کیسے؟ دیکھیے, اسامہ بن لادن کے خلاف کوئی مقدمہ کسی نے درج کرایا ہے کہیں پر؟ کوئی FIR درج ہوئی ہے اس کے خلاف؟ امریکن نے جب یہ بات کی تھی کہ اسامہ بن لادن کو ہمارے حوالے کریں, تو طالبان جو افغانستان کے, انہوں نے کہا تھا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر اس کے خلاف مقدمہ چلائے, کوئی بین الاقوامی عدالت کے اندر اس کو لے کر جائیں, اس کے اوپر جرم ثابت کریں. اگر جرم ثابت نہیں ہوگا تو آپ کیسے حوالے کریں؟ لیکن آپ کو امریکی موقف پسند آتا ہے اور طالبان کا موقف ناپسند آتا ہے, اس کا اختیار موجود ہے آپ کو, ہر ایک کو اس کا حاصل ہے. لیکن یعنی اس کو اسامہ بن لادن کو جو قتل کرنے والے ہیں ان کے پاس کیا چارج شیٹ ہے؟ پھر انہوں نے بجائے اس کے کہ اس کے ورثہ کو لاش حوالے کرتے, جس طریقے سے سمندر برد کر دی انہوں نے لاش کو. یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی جسٹس کا معاملہ ہے؟ یہ کسی بھی حوالے سے اس کو پسند کیا جا سکتا ہے, قبول کیا جا سکتا ہے, اس پر تنقید ہونی چاہیے. اور میرے نزدیک تو لوگوں کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا کرنے میں اسامہ بن لادن کا بڑا رول ہے, اور اس نے امریکنز کو ناکچے نچبوائے ہیں. حالانکہ وہ کوئی فوج نہیں رکھتا تھا, وہ مختلف حوالوں سے اس کے پاس وہ وسائل اور ذرائع میسر نہیں تھے جو امریکیوں کو یا بین الاقوامی قوتوں کو یا نیٹو کو حاصل تھے. تو اس لیے میں تو اس کی جرأت کو سلام کرتا ہوں. میرے نزدیک اس کے نتیجے میں جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو فروغ ملا ہے. ان اے نٹ شیل. اور پھر ہم ان شرائط کے اوپر آ جائیں گے کہ جب طالبان ہمارے فوجیوں کے سر قلم کرتے ہیں تو وہ اس کو بھی آپ بیداری جانتے ہیں, اس کو آپ کس طرح پہچانتے ہیں؟ میرا خیال ہے یہ سب سے پہلے میاں نواز شریف کو اس کا جواب دینا چاہیے کہ ان طالبان سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے وہ ہے جو آپ سوال کے طور پر پیش کر رہے ہیں. جی اچھا, یہ بتائیے گا منور حسن صاحب, طالبان نے 22 شرائط کی فہرست تیار کر لی ہے. اس میں سب سے اوپر شریعت کا نفاذ ہے پورے ملک میں. یہ بتائیے گا شریعت کا یہ نفاذ کیسے اور کہاں کہاں ہوگا آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو بات بہت واضح ہے. ممکن ہے طالبان اس سے ایگری کریں یا ڈس ایگری کریں, اور حکومت تو خیر ڈس ایگری کرتی ہی ہے, کہ 1973 کے دستور کو بنوعن ان لیٹر ان اسپرٹ نافذ کرنا چاہیے. اس حوالے سے جو حکومتیں آتی جاتی رہی ہیں, دستور میں ترامیم تو ہوتی رہی ہیں, لیکن اس پر عمل درآمد کی, مثلا اس نے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بھی ہے, اس کی سفارشات کو فلور آف دی ہاؤس پر آنا چاہیے, اس کے مطابق قانون سازی ہونی چاہیے. اور 1973 کا دستور شافی کافی ہے کہ اس پر اگر عمل درآمد کیا جائے تو شریعت کے نفاذ کی طرف ہم آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اس لیے میرے نزدیک ایشو یہ نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین غیر اسلامی ہے, بلکہ ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد کرنے سے کے لیے چور دروازے لوگوں نے تلاش کیے. تو شریعت کے نفاذ کے اس طریقہ کار جس کو اپنایا گیا کہ 50,000 لاشیں گرا دی گئیں, اس کے بعد ایک امن معاہدہ ہو رہا ہے, ایک پروسیس چل رہا ہے, اس طریقہ کار کی آپ حمایت نہیں کرتے؟ میں تو خیال ہے 8-10 دفعہ تو کہہ چکا ہوں, لیکن آپ کو کیونکہ دلچسپی اس موضوع سے ہے اس لیے 11ویں مرتبہ کہہ دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خودکش حملوں کے ذریعے یا بندوق کی نالی سے نہ شریعت نافذ ہو سکتی نہ امن قائم ہو سکتا ہے. آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ پری کنڈیشنز کوئی بھی سیٹ ہونی چاہیے دونوں جانب سے؟ دیکھیے, یہ مسئلہ ریکمینڈ کرنے نہ کرنے کا نہیں ہے, یہ معاملات کو ٹھیک سے سمجھنے اور حالات کی نفس پر ہاتھ رکھنے کے نتیجے میں دونوں طرف افہام و تفہیم کی فضا پیدا کرنے کا مسئلہ ہے. اور افہام و تفہیم کی فضا بہت زیادہ شرائط کو بیان کرنے سے مقدر ہوتی ہے, اس کے اندر تلخیاں پیدا ہوتی ہیں اور دوریاں جنم لیتی ہیں. اس لیے میرے نزدیک تو دونوں سائڈز کو اس وقت کم سے کم ایجنڈے پر اور کم سے کم نکات پر اتفاق کر کے آگے بڑھنا چاہیے.
اور پھر اس میں جو راستے مختلف پیدا ہوتے ہیں اور مذاکرات جس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اس میں جو اونچ نیچ ہے اس کو فیس کرنا چاہیے. جی اچھا سر، اس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلے بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ملکی غیر ملکی قیدیوں کو، ہمارے ساتھیوں کو رہا کیا جائے اور فوج کو وڈرا کیا جائے قبائلی علاقوں سے. یہ دو شرائط ابھی بھی موجود ہیں اور اوپر کی جانب بھی ہیں ان ٹرمز آف ارجنسی اور امپورٹنس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں پہلے بھی ہم نے ماضی میں کی ہیں، لوگوں کو رہا بھی کیا ہے، مگر فوج کے وڈرال کے حوالے سے بھارا یہ کام نہیں کیا، ابھی یہ یو تھنک کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے حکومت کو؟ میں ایک پرانی بات آپ کو یاد دلاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی اور PNA پاکستان نیشنل الائنس، ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے دونوں طرف سے 3 آدمی تھے. ایک مطالبہ اپوزیشن کا یا PNA کا اس وقت یہ تھا کہ بلوچستان سے فوج کو واپس بلایا جائے اور بہت شدت سے اس پر اصرار تھا. تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں آرمی کے چیف کو کل بلاؤں گا، یا یہ کہا یہ بغیر کہے ان کا اگلے دن آرمی کے چیف ضیاء الحق صاحب کو انہوں نے بلا لیا کہ یہ آپ کو اصل صورتحال سے آگاہ کریں گے، اگر اس کے بعد بھی آپ کی یہی رائے ہے کہ فوج کو وہاں سے وڈرا ہونا چاہیے تو ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے. میرا اگر یادداشت میری ٹھیک کام کر رہی ہے تو ضیاء الحق صاحب نے اپنی فائلوں کے ذریعے سے PNA کی جو ٹیم تھی اس کو بریف کیا اور شاید 2-3 گھنٹے تک وہ بریفنگ جاری رہی، اور اس کے بعد وہ اٹھ کر چلے گئے. تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس وقت یہ بات پوچھی کہ اب بھی اگر آپ کی یہی رائے ہے تو میں آپ سے شیئر کرنے کو تیار ہوں. تو میرے خیال میں اگر فوج کی وڈرال کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو پوری طریقے سے کانفیڈنس پہ لینا چاہیے کہ کن حالات کے تحت فوج کو کہاں تعینات کیا گیا، اس کی کوئی جسٹیفیکیشن دینی چاہیے، اس کا کوئی ریشنیل فراہم کرنا چاہیے اور مل جل کر معاملات میں یکسوئی پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ یہ تو ایک کامن مین آن اسٹریٹ بھی پوچھ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر سوات کے اندر اگر ملٹری آپریشن کامیاب ہو چکا ہے اور اپنے اہداف حاصل کر چکا ہے تو فوج وہاں سے کیوں وڈرا نہیں ہوتی جہاں جہاں آپریشن کامیاب ہو چکا ہے. اور ظاہر ہے کہ حکومت یا فوج اس معاملے میں کوئی دلیل رکھتی ہوگی، کوئی واقعات اور شواہد ایسے ہوں گے جس کی وجہ سے اپنے وجود کو وہاں پر بنوانا چاہتی ہوگی. اور شرعی عدالتوں کا قیام کا جو ایک شرط ہے، ہم نے ماضی میں بھی دیکھی سوات اگریمنٹ کی صورت میں صوفی محمد اور ملا فضل اللہ کے ساتھ، اور پھر اس کے نتیجے میں جو راہ حق آپریشن ہوا وہ بھی ہمیں یاد ہے. اس دفعہ پھر یہ مطالبہ ہے. دیکھیے یہ جو ریاستیں تھیں، چاہے وہ باجوڑ ہو، یہ سوات ہو اور اس طریقے کی جو ریاستیں تھیں، ان کے لوگوں کو تو اصل غم اور دکھ ہی یہ ہے کہ ان کو تو شرعی عدالتیں پہلے قائم ہوا کرتی تھی جب تک یہ ریاست تھی. فوری انصاف ملتا تھا، سستا انصاف ملتا تھا اور عدل کے تمام تقاضے پورے ہوتے تھے. اب جب سے یہ دوسری عدالتیں وہاں پر پہنچ گئی ہیں اور ریاستوں کو ہم نے ضم کر لیا ہے پاکستان میں 69 سے، تو اس کے بعد لوگوں کو انصاف جو ہے وہ خواب بن کر رہ گیا ہے، ایک افسانے کی حیثیت اس کی بن گئی ہے. نہ انصاف ملتا ہے، نہ سستا اور آسان ملتا ہے، نہ ممکن صورت. اس لیے وہاں کے لوگ جو تجربے سے گزر چکے ہیں شرعی عدالتوں کے، وہ بار بار اسی طریقے کا انصاف بھی چاہتے ہیں اور اسی طریقے کی عدالتیں بھی چاہتے ہیں. جی سر، آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ملک بھر میں خواتین کی جینز پہننے اور پردے کے بغیر گھر سے نکلنے پر مکمل پابندی لگائی جائے. میرا خیال ہے یہ ایشو لائیو ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کے نتیجے میں، اور مولانا فضل الرحمان ہمارے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، عالم دین ہیں، لیکن میں اس کے باوجود یہ کہنے کی جسارت کروں گا کہ یہ موضوع کہ لوگوں کو کیا اور کیسے پہننا چاہیے اور کن حوالوں سے اپنے آپ کو خاتون اور مرد کے درمیان تفریق کو برقرار یہ موضوع نصیحت کا ہے، وعظ کا اور تلقین کا ہے. یہ تقریر کا اور درس کا موضوع ان معنوں میں نہیں بنتا. اور بالخصوص میرے جیسے پیٹی کارکن یا مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے عالم دین جو ہیں وہ زیادہ بہتر اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ موضوع جینز کو پہننے نہ پہننے کا انہوں نے جس طریقے سے چھیڑ دیا ہے، یہ بھڑ کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے والی بات ہے. ظاہر ہے کہ لوگوں کو خوف اور سراسیمگی کی طرف تو دھکیلا جا سکتا ہے جینز پہننے والوں کو، لیکن ان کی اگر وہ اصلاح مقصود ہے تو اصلاح نہیں کی جا سکتی. تو اگر یہ مطالبات کے اندر بھی آیا ہے تو میرے نزدیک اسی لے کو انہوں نے یہ لا کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے جو پہلے ایک مقتدر شخصیت کی طرف سے لوگوں کے سامنے آ چکی ہے. بہت بہتر فرمایا. اور منور حسن صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے تو یہ اس تشویش کا اظہار بھی ہوا کہ جو ایک فارم اور ایک پلیٹ فارم جرگے کا ہے اس کو کیوں نہیں متحرک کیا جا رہا، کیوں نہیں ٹیپ ان کیا جا رہا اس کی ریسورسز کو. آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر کے لوکل لیڈرز کو بھی متحرک کرنا چاہیے کہ زیادہ فعال ہو سکیں یہ مذاکرات؟
مولانا فضل الرحمان صاحب نے میرا خیال ہے الیکشن سے کچھ پہلے کی بات ہے جب یہ جرگہ کیا تھا اور بڑی کامیابی سے اس جرگے کا انعقاد عمل میں آیا تھا. میاں نواز شریف صاحب اس وقت وزیر اعظم نہیں تھے, وہ بھی اس میں شریک ہوئے تھے, میں بھی اس میں حاضر تھا, اور بہت اچھے ماحول میں بہت اچھے ایجنڈے کے ساتھ اس پر ہم نے گفتگو کی تھی, لہذا اسی کو وہ ریفر کرتے ہیں. اور یہ پچھلے دنوں انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ ہمارے ہاں جو ذہن ہے قبائلی علاقے کے اندر وہ جرگے کو زیادہ قبول کرتے ہیں, کمیٹیوں سے وہ نہ استفادہ کر پاتے ہیں نہ اس سے کمیونیکیشن ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ خود حکومت میں ہے اور ان کو یہ سہولت حاصل ہے, ان کے وزراء بھی ہیں, وہ خود بھی کشمیر کمیٹی کی وجہ سے اس تمام عہدہ جو ہے ان کا وزیر کے برابر بن جاتا ہے. تو انہیں چاہیے کہ حکومت کے ساتھ کمیونیکیشن کریں بجائے اس کے کہ پریس اسٹیٹمنٹ دیں, اور حکومت کو اس پر اگر کنونس کریں, جو جس جرگے کو حکومت کے تمام کارندے پہلے سے جانتے ہیں, اگر یہ کنونس کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ حکومت اس سلسلے میں کوئی پیش رفت کر سکے. جی, ابھی تک تو ان کا کہنا ہے کہ بار بار یہ سجیشن دیے, نہ وزیر اعظم اب پچھلے چند مہینوں سے نہ ٹائم دے رہے ہیں, نہ اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں, اور ان کے مطابق یہ کوئی لانگ ٹرم سسٹیننگ سولوشن آ ہی نہیں سکتی جبکہ ادھر کے لیڈران جن کو ان ادر ورڈز رینڈر پاورلیس کیا ہے طالبان نے, جب تک ان کو واپس نہ ایکٹیویٹ کیا جائے. ویسے میں ایک بہت ہی اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر دوں, جو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے لیے قابل قبول بھی ہو یا نہ ہو, کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے جرگے کو دوبارہ بلا لیں, اسی جرگے کو جس کا انعقاد ہو چکا ہے سال بھر پہلے, اور اس میں اس ایجنڈے پر بات کریں, ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون کے بھی لوگ اس میں شریک ہوں گے, باقی تمام پارٹیوں کے بھی, عین ممکن ہے کہ جو مذاکرات کی اس وقت لے بڑھ رہی ہے اور دونوں طرف تیاریاں ہو رہی ہیں, اس کو یہ سپورٹ کر سکے, یہ جرگہ جو ہے آتھینٹیکیٹ کر سکے اور بعض معاملات میں اس کی مدد کے لیے آگے بڑھ سکے. بہتر آخری سوال آج کا آپ سے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس 5 رکنی ثالثی کمیٹی کے سب لوگوں کو انفرادی طور پہ رابطہ کیا گیا ہے طالبان کی جانب سے, اور ان دا ایبسنس آف اینی کامن پلیس ٹو سٹ اینڈ ٹاک اور نیگوشیٹ, آپ جانتے ہیں انفرادی طور پہ ہی رابطے ہوتے رہیں گے. آپ کو نہیں لگتا مس کوآرڈینیشن ہوگی, کنفیوژن ہوگی؟ بالکل ہوگی. دیکھیے, اچھے حالات کے اندر اور تمام وسائل کے مہیا ہونے کے بعد بھی ڈس کوآرڈینیشن ہو جایا کرتی ہے. اس لیے دونوں فریقوں کو, یعنی فریقین کو, اس معاملے میں جس احتیاط کی بات ہم کرتے رہے ہیں, اس احتیاط میں مزید ویجل کی ضرورت ہے, ویجیلنٹ ہونے کی ضرورت ہے, کیونکہ غلط فہمی پیدا ہونے کے اور مس کمیونیکیشن کے امکانات بوجود حالات کے تناظر میں بڑھنے سے روکنے کا. تو آپ سجیشن دیتے ہیں حکومت کو کوئی کامن پلیس یا کوئی ایسا وینیو مرتب کرے جدھر دونوں